अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक स्टोरीज़। आज मैं आप लोगों के लिए हालम नॉवल की नेक्स्ट एपिसोड लेके हाजिर खिदमत हूँ। तो चलिए चलते हैं नॉवल की जानब। वो मेरा कागजी शौहर और मैं एयरपोर्ट के वस्त में हक्का बक्का खड़ी थी और तुम तादैन, तुम तब एयरपोर्ट पर मुलाजमा थी। ऐसी ही मोटी और काली सी थी मगर दुखी सी। मैं गिरने लगी, तुमने मुझे सहारा दिया, मुझे बाथरूम तक ले गई, पानी पिलाया। याद है मेरे कांपते हाथ कांप रहे थे। मैंने तुम्हें वहीं रोक लिया और अपना बैग देखा। वो वो बरी में आया था और स्काइप से मियाँ साहब का हुक्म जारी हुआ था कि यही बैग ज़रूर साथ लाऊं, बस एक बैग। मैंने वही उसे खोला था तुम्हारे सामने और याद है इसमें क्या था? वो ज़ख्मी सा मुस्कुराई। नोटों के बंडल। मैं कितनी बेवकूफ़ थी। मनी लॉन्ड्रिंग की कोरियर गर्ल के तौर पर इस्तेमाल हो रही थी और मुझे मालूम भी ना हुआ कब मेरा बैग लाहौर एयरपोर्ट पर तब्दील हुआ। कोई होश ही नहीं था मुझे। अगर तुम इस वक्त मेरी मदद ना करती और इस बैग के साथ एयरपोर्ट से निकलने में मेरी मदद ना करती तो मैं पता नहीं कहाँ होती। मेरा क्या काम तालिया, मैं तो खुद औलाद के हाथों ओल्ड होम की तरफ धकेली जाने वाली औरत थी। बड़ी दुखी रहती थी मैं। इन दोनों हाय उसे अपने दुख याद आ गए। लेकिन ये तुम्हारी आंखें थी जिन पे मैंने भरोसा किया। इनकी चमक मुझे सच्ची लगी और मुझे महसूस हुआ कि तुम बेकसूर हो। वैसे कितनी ज़्यादा रकम थी ना इस बैग में, याद है तालिया? काश रख लेते। कैसे रख लेते मोटी औरत, वो गुस्से से गराई। इस रकम को हरबा बनाकर तो हमने मेरे इस शोहर को ढूंढा और इससे तलाक के पेपर्स लिए थे। मगर खैर, इसने आखिरी नवाला लेते हुए गहरी सांस ली। आखिर इस फ्रॉड आदमी ने मुझे एक सबक तो सिखा दिया था कि पैसे कमाने के लिए किसी को धोखा कैसे दिया जाता है। और देखो आज छोटी बड़ी चोरियां करके हम कहां से कहां पहुंच गए हैं। इंटरनेट स्कैम से शुरू किया गया सफ़र आज हमें कितना बड़ा आर्टिकल बना चुका है। आर्ट्स बुनियादी तौर पर वो लोग होते हैं जो लोगों के लालच को इनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करके इनसे माल लूट कर फ़रार हो जाते हैं और अमूमन ऐसे काम करने का लालच देते हैं जो कानूनी नहीं होते। यानी धोखा खाने के लिए बाद लूटा गया शख्स पुलिस के पास नहीं जा सकता। जैसे किसी बंदे को कत्ल करने के लिए पैसे एडवांस में बटोरना फिर गायब हो जाना। तुम्हें मलेशिया आने से पहले कभी इस तरह वर्सन या सच्चे ख्वाब नहीं आए थे तालिया? नहीं, पहली दफ़ा एयरपोर्ट पर ही नज़र आया था और फिर कभी वो सिलसिला थमा ही नहीं। आखिर तुम्हारे ख्वाब और वर्सन हमारा साथ ना देते तो हम इतना कुछ नहीं कमा सकते थे। तालिया, तुम एक जिन को मुस्तकबिल नज़र आता है हो, एक सीयर। तुम्हें वक्त से पहले बारिश नज़र आ जाती है, किसी की मौत की दिखाई देने लगती है, कोई हादसा, कोई आफत। मगर इन सारे छोटे छोटे वर्सन और ख्वाब एक तरफ। अगर तुम इन 7 सालों में वो 10 बड़े ख्वाब ना देखती तो हम इतने अमीर ना होते। 11। तालिया ने नैपकिन से हाथ साफ करते हुए कहा। तंगू कामल को अपना लैपटॉप और जेवरात लाकर से निकालते देखा मैंने ख्वाब में, 3 माह पहले, जिसके बाद हमने इस पर काम करना शुरू किया था और मैंने इसके घर मुलाजमत हासिल की। इसको कोमला के 11 ख्वाब हुए जिन जिन जो मैंने दौलतमंदों को तिजोरियों, म्यूज़ियम की कीमती पेंटिंग्स और आर्ट वर्कर के बारे में देखे थे। जैसे किस्मत मुझे खुद बता देती है कि तालियां फलां के लाकर में ये सब रखा है, उसे चुरा लो। और 10 दफ़ा इसकी मदद से हमने कितनी दौलत कमाई। अब देखो 11वीं दफ़ा कामयाब होते भी हैं या नहीं। लेकिन तादैन, इसने गहरी आह भरी छत पे लगी बत्तियों को देख के कहा, मैं एक बात सोच रही हूँ। क्या? मैं अगली दफ़ा कोई बड़ी हेस्ट करना चाहती हूँ, कोई लंबा हाथ, एक आखिरी जॉब जिससे करोड़ों कमा लें हम, और फिर मैं इस काम को छोड़ देना चाहती हूँ। पिछले 3 माह मैंने एक सच्ची मगर बेवकूफ़ लड़की का किरदार किया अपने असली नाम के साथ। मगर इन सब से इतने अच्छे अल्फाज सुनकर मेरा दिल चाहने लगा कि मैं ये काम छोड़ दूँ। एक आखिरी फ्रॉड, एक आखिरी चोरी के बाद वो छत पर लटकते लैंप को देखते हुए मुस्कुरा के बोली थी,
اس کی چمکتی آنکھوں میں امید تھی، خوشی تھی، سادگی تھی۔ تالیہ تادین سنجیدگی سے آگے کو جھکی۔ پلان کیا گیا گناہ کبھی آخر گناہ نہیں بن سکتا۔ جس جرم سے پہلے تم سوچ لو کہ اسے آخری دفعہ کرنے جا رہی ہو، وہ جرم کی زنجیر کی محفوظ اگلی کڑی ہوتی ہے۔ اگلی چوری، اگلا گناہ، اس کے بعد مزید ایک۔ لیکن میرے اور تمہارے جیسے لوگ، ہم ایسے ہی رہیں۔ تالیہ، ہم چور ہیں اور ساری عمر یہی رہیں گے۔ ہم نہیں بدل سکتے، انسان نہیں بدلا کرتے۔ تالیہ نے گہری نگاہ تادین کی طرف موڑی تو ان کی جوت بجھ گئی تھی۔ ہم جب چاہیں یہ کام چھوڑ سکتے ہیں، ہم اچھے ہو سکتے ہیں۔ ہم اچھے ہی، بہت اچھے ہیں تالیہ، مگر ہم اس کام کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ ہماری زندگیوں میں جھوٹ اور دھوکے بازی اس طرح رچ بس گئی ہے کہ ہم چاہیں بھی تو نہیں بدل سکتے۔ ہم نے ہمیشہ اسی طرح رہنا ہے۔ اوکے، پھر میں اسی طرح خوش ہوں۔ اس نے گہری سانس لے کر شانے اچکائے، پھر نیپکن سے ہونٹ تھپتھپائے۔ اب میں سونے جا رہی ہوں، صبح کام پہ بھی جانا ہے۔ ویسے نوکرانی بننا بہت ہی روکھا پھیکا کام ہے، وہ کدے نروٹے پن سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تادین نے مسکرا کے اسے شب بخیر کہا۔ تالیہ جانے ہی لگی تھی کہ ٹھہری، آنکھوں میں شرارت سی چمکی، لبوں کو مسکراہٹ سے چھوا۔ میں نے کل رات ایک خواب دیکھا۔ تادین نے اطمینان سے اسے دیکھا۔ کالونی میں کون مرنے والا ہے؟ کس کا کتا بھاگنے والا ہے؟ کون اپنی بیوی کو دھوکہ دینے والا ہے؟ نہیں، وہ نچلا لب دبا کے ذرا سی ہنسی۔ میں نے خود کو دیکھا، میں دو دریاؤں کے درمیان کیچڑ میں کھڑی ہوں اور میرے سامنے ایک آدمی کھڑا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اسے میری ضرورت ہے اور مجھے اس کی، اور یہ کہ میں اس کے ساتھ رہوں۔ تادین جو دلچسپی سے اسے دیکھ رہی تھی، آخر میں مایوس سی نظر آئی۔ اس میں اتنا خاص تو کچھ نہیں تھا، کیونکہ میں نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ وہ آدمی کون تھا۔ کون تھا؟ وہ چونکی۔ تالیہ نے اپنی انگلی دانتوں میں دبا لی اور کچھ یاد کر کے وہ پھر سے ہنسی تھی۔ وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ میں اس کے ساتھ رہوں۔ اف اف، اس کے چہرے پر رنگ آ کے بکھرے۔ تادین نے جھنپتے ہوئے بوئیں اچکائیں۔ مگر وہ تھا کون؟ اگر میں نے تمہیں بتا دیا تو تم مجھ پر ہنسو گی۔ ایسا آدمی میرے خواب میں؟ اف، او ہو، کچھ تو بتاؤ، تم جانتی ہو اسے؟ پھر وہ چونکی۔ شاید تم اسے پسند بھی کرتی ہو۔ جانتی ہوں، پسند کرتی ہوں، وہ جیسے محظوظ ہوئی۔ پیاری تادین، اس کو سارا ملیشیا جانتا ہے، اور پسند، اس سے سارا ملیشیا عشق کرتا ہے۔ عشق، گڈ نائٹ، اور وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ تادین اسے پکارتی رہ گئی، مگر وہ ہاتھ ہلاتی، سر نفی میں ہلاتی، ذہنیں چڑھتی جا رہی تھی۔ کون ہو سکتا ہے؟ وہ موٹے ہاتھوں پہ چہرہ گرا کے مشکوک نظروں سے اسے جاتا دیکھتی گئی۔ دو دریاؤں کے سنگم پہ وہ دونوں اسی طرح کھڑے تھے۔ بارش تڑا تڑ برس رہی تھی۔ وہ دونوں بھیگے ہوئے تھے، پاؤں کیچڑ میں پھنسے ہوئے تھے۔ وہ اوپر دیکھ رہی تھی، جہاں سرخ پروں اور سبز ٹانگوں والا پرندہ اس آدمی کے سر کے عین اوپر فضا میں چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں نیلی ہیروں کی طرح چمک رہی تھیں۔ میرے ساتھ رہو، آواز پہ تالیہ نے نظریں پھیریں۔ وہ بھیگی کھڑی تھی، سنہری بال موٹی گیلی لٹوں کی صورت چہرے کے اطراف میں گر رہے تھے۔ میرے ساتھ رہو، وہ اب ٹائی نوچ کے اتار رہا تھا۔ پھر اس نے اپنی شرٹ کا کف کھولا اور آستین پیچھے موڑی۔ نظریں تالیہ پر جمی تھیں۔ اسی طرح اس نے دوسری آستین تہہ کی، پھر زمین پر جھکا اور مٹی میں کیچڑ اٹھایا اور سیدھا ہوا، مٹھی اس کی طرف بڑھائی۔ تالیہ نے دیکھا، اس کی ہتھیلی میں کیچڑ کے اوپر ایک سنہری چابی دھک رہی ہے۔ میرے ساتھ رہو، وہ اس سے کہہ رہا تھا۔ ایک جھٹکے سے اس کی آنکھ کھلی۔ بیڈ روم میں اندھیرا تھا۔ تالیہ نے چند لمحے پلکیں جھپکا کے ادھر ادھر دیکھا، پھر اسی طرح لیٹے لیٹے آنکھیں بند کر دیں اور دوبارہ سو گئی۔
चंद घंटे बीते और सुबह पूरी तरह फैल गई। लाउंज खामोश पड़ा था। ओपन किचन की मेज़ पर नाश्ता शीशे के बर्तनों में ढका हुआ लगा पड़ा था। वो जीने उतरती नीचे आई तो मुलाजमा के यूनिफॉर्म में मुलव्वस थी। आंखें सब्ज थीं और चेहरे पर बला की मासूमियत थी। लाउंज में रुक के इसने इधर उधर गर्दन घुमाई। तादैन, नीचे आओ। नीचे हूँ। आवाज़ पे वो गहरी सांस लेती एक दरवाजे की तरफ आई। दीवार में निस्ब चौखट पे अपना अंगूठा रखा। खुद कार ले इसने इस तशवीश की और दरवाज़ा खुल गया। आगे सीढ़ियाँ थी जो मज़ीद नीचे जाती थी। वो जीने उतरने लगी। नीचे खुला सा कमरा था। दीवारों पर मुख्तलिफ पेंटिंग्स और आर्ट वर्कर सजाया गया था। चंद डब्बे रखे हुए थे। वस्त में बड़ी मेज़ थी जिस पे चंद मशीनें पड़ी थी और तादैन हफाजती ग्लासेस लगाए, ग्लव्स पहने एक गन नमा आले से एक नेकलेस पे काम कर रही थी। तालिया इसके करीब आ रुकी और तनकीदी नज़रों से सारे जेवरात को देखा। फिर एक अंगूठी को उठा के ऊपर रोशनी में करके देखने लगी। परफेक्ट। इसने अंगूठी वापस रख दी। बस यही जेवरात हैं मिसिस कामल के पास? तादैन ने एक नज़र इन थोड़े से जेवरात को देख के कहा। हाँ, लाकर में कुल 14 पीसीज हैं। ताज की नकल नहीं तैयार करनी। मैं बाकी 13 पीसेज उठाऊंगी, वो कह के जाने लगी। तादैन जो जेवर पे झुकी थी चौंक के इसकी तरफ मुतवज्जा हुई। 14 कैसे? तुमने सिर्फ 13 की तस्वीरें खींची थी। ताज निकाल दो तो पीछे 12 बच गए। तालिया ठहरी, वापस घूम। जेवरात सामने पड़े जगमगा रहे थे। फिर से इनको गिना, ज़रा सी उलझी। नेकलेस, कड़े, बंद अंगूठियाँ, ये हुए 12 पीसीज। मगर मिसिस कामल के तमाम जेवरात जो लॉकर में थे, मैंने इनकी गिनती की थी, वो 24 पीसीज थे। तुमने पहली दफ़ा लॉकर में अंदर से कब देखा था? 1 माह पहले, जब मैंने मिसिस कामल की अंगूठी छुपा दी थी और इनको मेरे सामने लॉकर खोलना पड़ा था। तब मैंने सारा लॉकर देखा। कोड इसलिए नहीं देख सकी कि मुझे इन्होंने लॉकर खोलने के बाद बुलाया था। वो उलझ के उंगलियों पर गिनने लगी। कल भी जब तनकू कामल ने मेज़ पर जेवरात के डब्बे रखे तो मैंने गिने थे, वो 2, 5, 13। वो बड़बड़ाते हुए गिनने लगी मगर गिनती पूरी नहीं पड़ रही थी। हो सकता है तुम भूल रही हो, टोटल 13 ही हों। तालिया कुछ नहीं भूलती। वो तेज़ी से आगे बढ़ी और एक दरवाज़ा खोला। चंद कागजात अलट पलटे, एक फोल्डर निकाला। जब मिसेस कामल ने मेरे सामने लॉकर से जेवर निकाला था तो मैंने अपने ब्लाउज़ बटन के कैमरे से इसकी हाई क्वालिटी तस्वीरें ली थीं। वो फोल्डर खोलते हुए सफ़े तेज़ पलटे जा रही थी। और तुमने मुझे 13 तस्वीरें दी थी तालिया, वो मेरे घर पड़ी हैं। मेरे पास ओरिजिनल्स होंगी। 1 मिनट। इसने वो फोल्डर निकाला और एक दूसरा निकाला। पहला सफ़ा खोला तो लब से गहरी सांस खारिज हुई। ये लो, ये रही तुम्हारी तस्वीर। इसको टी करो, हमने कौन सा जेवर मिस कर दिया है? तादैन घूम के इसके सामने आ खड़ी हुई, ऐनक उतार दी और अब वो दोनों बारी बारी तमाम प्रिंट आउट्स मुतल्लिका जेवरात के साथ रख रही थी। 5, 8, 12, 13। ओहो, आखिरी प्रिंट आउट से मुतल्लिक कोई जेवर इन्होंने नहीं बनाया था। उसे देखते ही तालिया का जोश ठंडा पड़ गया। वो घड़ी के बॉक्स के जैसे शीशे के डब्बे में रखा एक सुनहरी सिक्का था। प्रिंट आउट पे इस बॉक्स की आगे पीछे से 4 तस्वीरें ली गई थी। ये तो कोई एंटीकेट है। तादैन कदरे जोश से झुकी मगर तालिया ने बेदिली से कागज़ परे कर दिया। ऊपर देखो क्या लिखा है, मुज़फ़्फ़र शाह। ये मलाइका सल्तनत के सुल्तान मुज़फ़्फ़र शाह के ज़माने का सिक्का है। तंगू कामल को आर्ट और हिस्ट्री में दिलचस्पी है, इसलिए इन्होंने इसको संभाल रखा है। मगर हम उसे क्यों नहीं चुरा रहे? क्योंकि मुज़फ़्फ़र शाह के सिक्के आजकल कोलंबो के हर माल से मिलते हैं और सारे नकली हैं। अभी इनके कोने खुरचों तो सफ़ेद रंग निकलने लगेगा और ये भारी होते हैं, जबकि असली सिक्के इतने ओरिजिनल्स के बायस हल्के होने चाहिए। ज़रफ़ ये असली भी हो तो इतनी वैल्यू नहीं है इसकी। रहने दो बेचारों के पास इसका सिक्का। तादैन ने एक तरफ ऐनक उठाई और नाक पे जमा के
غور سے کاغذ پر چھپی تصویر کو دیکھنے لگی۔ وہ ناپسندگی سے دیکھنے لگی۔ آج کل کے فریگرز کو خدا کا کوئی خوف نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میرے جیسے اعلیٰ درجے کے نقل نہیں تراش سکتے، وہ میں جانتی ہوں، لیکن نقلی سکے تیار کرتے وقت انسان کو چاہیے کہ ایک دفعہ اصلی سکہ بھی دیکھ لے، کیونکہ مظفر شاہ کے اصلی سکوں پر صرف ایک طرف مظفر شاہ السلطان اور دوسری طرف نصیر من الدین دنیا اور دین میں مددگار لکھا ہوتا ہے۔ اس پہ تو دونوں طرف مظفر شاہ سلطان لکھا ہے۔ تادین کے آخری فقرے پر وہ منجد ہو گئی، پھر اتنی تیزی سے گردن موڑی گویا برف چٹکی ہو۔ دونوں طرف مظفر شاہ لکھا ہے۔ اس نے کاغذ تادین کے ہاتھ سے جھپٹا اور اس پہ بے قرار نگاہیں دوڑائیں۔ میں نے ایسا سکہ پہلے بھی دیکھا ہے، ہماری ایک واردات والی جگہ پہ یہ تھا، مگر میں نے اسے تب بھی چھوڑ دیا۔ ہاں، مجھے یاد ہے، نیشنل ہسٹری میوزیم میں ہے نا؟ میں نے بھی دیکھا تھا۔ تالیہ نے چونک کے اسے دیکھا۔ نہیں، میں نجف بن سلامت کی بات کر رہی ہوں۔ پچھلے سال جب میں اس کی پرائیویٹ آرٹ کلیکشن کے بارے میں ورژن دیکھا تھا اور ہم نے ان کے ذاتی سیف میں نایاب اینٹیکٹ برتن چرائے تھے، تب ایسا سکہ وہاں بھی تھا۔ یقیناً ہوگا، مگر 3 سال پہلے جب تمہارے ہی ایک خواب پہ ہم نے نیشنل ہسٹری میوزیم والی واردات کی تھی، تب یہ وہاں ڈسپلے تھا، مگر میں نے اسے نظر انداز کر دیا۔ تالیہ نے کرسی کھینچی اور وہیں بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں شدید الجھن تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ ایک جیسے بہت سے سکے مارکیٹ میں ہوتے ہیں۔ نہیں، کچھ غلط ہے اس سب میں۔ اس نے سر نفی میں ہلایا۔ ہمارے سامنے یہ سکہ تیسری دفعہ آ رہا ہے، مگر ہم نے اسے نہیں چرایا۔ ہم واردات کی جگہ سے چند چیزیں ہی چراتے ہیں، ہر چیز تو نہیں اٹھا سکتے نا تالیہ۔ ہاں، یہ بات نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے سال ایسا ہی سکہ نجف بن سلامت کے پاس تھا، اس کا باکس بھی یہیں تھا۔ تادین نجف بن سلامت ہماری وجہ سے دیوالیہ ہو گیا تھا اور اس نے اپنی بہت سی آرٹ کلیکشنز کو آرٹیکیشن پہ ڈال دیا تھا۔ اس کا ریکارڈ پبلک ہو گیا۔ ذرا معلوم کرو یہ سکہ اس کا آپشن میں تھا یا نہیں؟ مگر کیوں؟ کیونکہ تنگو کامل اور نجف بن سلامت دوست ہیں، اور میں نے مسز کامل سے سنا تھا کہ جب نجف پر برا وقت آیا تھا تو تنگو کامل نے اس کی مدد کی تھی۔ اس کی آکشن سے کوڑیوں کے بھاؤ بکنے والی چیزیں مہنگی خرید کے، کچھ پینٹنگز، اور اس نے کاغذ اٹھا کے دیکھا۔ شاید یہی سکہ ہے۔ تمہارا مطلب ہے یہ ایک جیسے بہت سے سکے نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک ہی سکہ ہے جو بار بار تمہارے خواب میں آتا ہے؟ ہاں، مگر 11 خواب بلکہ 12۔ ان میں سے 3 میں یہ سکہ تھا، شاید مزید میں بھی ہو، مگر اس کے ساتھ رکھے جوہرات، زیورات، پینٹنگز اور نادر اشیاء نے میری آنکھوں کو ہمیشہ اتنا خیر کر دیا کہ میں نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی۔ وہ حیران پریشان نظر آ رہی تھی۔ میں اس سکے کا ریکارڈ ٹریس کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن اگر تم یہ کہہ رہی ہو کہ ایک سکہ پچھلے کئی سال سے ایک شخص سے دوسرے کی تحویل میں جا رہا ہے اور قسمت تمہیں بار بار خواب میں اشارہ دے رہی ہے کہ اسے حاصل کرو، تو یہ بہت عجیب بات ہے۔ مگر وہ سن سی خلا میں دیکھ رہی تھی۔ میں ہمیشہ اپنے خوابوں کی تعبیر غلط کرتی ہوں۔ کسی کو پانی میں ڈوبتے دیکھوں تو سمجھتی ہوں کہ وہ مرنے والا ہے، مگر چند دن بعد معلوم ہوتا ہے اس کو کوئی اعلیٰ تعلیمی کامیابی ملی ہے، کیونکہ پانی علم کا سمبل ہے۔ کسی کا زیور چوری ہوتے دیکھوں تو سمجھتی ہوں کہ اس کے ہاں ڈاکہ پڑنے والا ہے، مگر اس کو طلاق ہو جاتی ہے۔ اور وہ گروسری اسٹور والا روزمیری، میں نے دیکھا اس کے بازو میں سونے کا نیا کڑا ہے، تو میں نے تمہیں کہا تھا کہ وہ امیر ہونے والا ہے، مگر اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا غریب۔ وہ ابھی بھی ویسا ہے۔ میں ہمیشہ اپنے وارثان یا خواب کی غلط تعبیر کرتی ہوں، مگر ان 12 خوابوں کے بارے میں مجھے یقین تھا کہ میں نے درست سمجھے ہیں، کیونکہ انہی کی وجہ سے ہم امیر ہوئے، لیکن شاید وہ بھی میں نے غلط سمجھے۔ اس کی رنگت تحریک پڑ رہی تھی۔ تادین کو افسوس ہوا۔ تم کام پہ جاؤ، میں اس سکے کو ٹریس کرتی ہوں۔ اس نے اس کا سر تھپک کے تسلی دی تو وہ بے دلی سے اٹھی اور سر ہلا دیا، پھر ٹھہری۔ میں اتنے سال سمجھتی رہی ہوں کہ میری تقدیر مجھ سے یہی سب کچھ چاہتی ہے کہ میں چوری کروں۔ یہ اندیکھے
کو دیکھنے کا تحفہ مجھے اسی لیے ملا، لیکن شاید ایسا نہیں تھا۔ شاید میں نے اس تحفے کو غلط استعمال کیا ہے۔ اس کی آنکھوں کا کنارہ بھیگ گیا۔ تادین نے آگے بڑھ کے اسے شانے سے تھاما۔ ہم اس سکے کو ڈھونڈ لیں گے اور اس کو حاصل بھی کر لیں گے، تم فکر نہ کرو۔ اب کام پہ جاؤ اور مجھے میرا کام کرنے دو۔ تالیہ نے ثبوت میں سر ہلا دیا اور ہتھیلی کی پشت سے آنکھیں رگڑیں۔ اسے کام سے دیر ہو رہی تھی۔ تنگو کامل کی رہائش گاہ پر صبح سے روزمرہ کے کام شروع ہو چکے تھے۔ کچن میں تالیہ اور ایک دوسری ملازمہ کھڑی کام میں مصروف تھی۔ بیٹلر ٹرالی کو اپنی نگرانی میں سیٹ کروا رہا تھا اور ساتھ میں فون پر بات بھی کر رہا تھا۔ ایسے میں تالیہ بے دھیانی سے جگ میں جوس انڈا رہی تھی۔ چہرے پر ابھی تک وہی الجھن چھائی تھی اور ہاتھ سست پڑ رہے تھے۔ مارے بندھے اس نے جگ کو ٹرالی میں رکھا اور آگے بڑھ گئی۔ ڈرائنگ ٹیبل پر تنگو کامل سر براہی کرسی پر بیٹھے خوش مزاجی سے دائیں ہاتھ جلوہ گر اپنی بیوی سے گفتگو کر رہے تھے۔ بچے بھی ناشتہ کر رہے تھے۔ ایسے میں وہ جوس لے کر آئی تو دونوں میاں بیوی نے خوشگوار مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ کیسی ہو تالیہ، اور تمہارے گھر والے کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں، بس ٹھیک ہیں سب، تھینک یو سر۔ اس نے ادب سے سر جھکایا۔ میں بیگم سے کہہ رہا تھا کہ اس ماہ سے تالیہ کی تنخواہ بڑھا دی جائے۔ شکریہ سر، وہ منزوی مسکراہٹ اور تشکیق کے ساتھ بولی اور ان کے گلاسز میں جوس ڈالنے لگی۔ تالیہ، مجھے مارکیٹ جانا ہے، تم میرے ساتھ آؤ گی؟ مسز کامل نے کہا تو اس نے سر کو ادب سے خم دیا اور کچن میں آ گئی تاکہ جلدی کام نپٹا لے۔ آخر جمعے کو کون آ رہا ہے جس کے استقبال کے لیے اتنی تیاری ہو رہی ہے؟ وہاں کھڑی دو ملازمیں نور اور تسنیم آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ پھر اس سے بھی پوچھا، تمہیں کچھ معلوم ہے تالیہ؟ نہیں، وہ سادگی سے کہہ کے برتن دھونے لگی۔ میرے جیسی رچ گرل اس وقت ان کے جھوٹے برتن دھو رہی ہے، مجھے فی الحال یہی معلوم ہے۔ جلتے دل کے ساتھ اس نے سوچا۔ کیل کا وہ بازار شام کے وقت مطابق لوگوں سے بھرا ہوا نظر آ رہا تھا۔ بانت کی بولیاں، مختلف خطے کے لوگ، اکثریت چینی نقوش والے افراد کی تھی۔ وہ خواتین کی ایک بڑی تعداد کس کے چہرے کے گرد لپیٹے ہوئے حجاب لیے ہوئے تھی، جس کو مقامی زبان میں پردہ کہا جاتا ہے۔ بازار میں سرخ ٹائل سے بنی روش تھی اور روش کے دونوں طرف دکانیں اور ان کے آگے سٹالز لگے تھے۔ برآمدے میں کہیں چھتری تلے کرسیاں بھی بچھی تھیں اور لوگ کھا پی رہے تھے۔ ایسے میں تالیہ سامان کے شاپر اٹھائے مسز کامل کے پیچھے چلی آ رہی تھی۔ جو مہمان آ رہے ہیں ان کے لیے چاول لے رہی ہوں، ان کو اچھا چاول بہت پسند ہے۔ مسز کامل ساتھ میں تبصرے بھی کیے جا رہی تھیں۔ وہ جیسے ان مہمانوں کے آنے پر بہت خوش تھیں، مگر ان کا نام کسی وجہ سے نہیں لے پا رہی تھیں، لیکن شاید ان کا دل کسی سے شیئر کرنے کو بہت چاہ رہا تھا۔ تالیہ خاموش رہی، پھر یوں ہی پوچھا، بچے بھی آ رہے ہیں ساتھ؟ نہیں، بس دونوں میاں بیوی ہوں گے۔ ویسے ان کے 2 بچے ہیں۔ پھر رک کے تصدیق، 3 تھے، لیکن ان کی بیٹی آریانہ بچپن میں کھو گئی تھی۔ جینز لفٹ سے گری تھی، لاش نہیں ملی، مگر سب کو یہی لگا کہ وہ مر گئی ہے، اس لیے قبر وغیرہ بنا دی تھی۔ پھر وہ چپ ہو گئی، جیسے بہت زیادہ بول گئی ہو، اور ایک دکان کی طرف چلی گئی۔ وہ گہری سانس لے کر پیچھے آئی۔ مسز کامل نے اعلیٰ درجے کے چاول نکلوائے اور ان کو ہاتھ میں لے کر دیکھنے لگی۔ تالیہ یوں ہی ان کے ہاتھ کو دیکھنے گئی، یکدم جیسے ساری آوازیں آنا بند ہو گئی۔ مسز کامل کے ہاتھ میں بھرے چاول دیکھتے ہی دیکھتے جلنے لگے۔ بس لمحے بھر میں وہ سب راکھ ہو گئے اور ان کے دونوں ہاتھ کالے سے رنگ خالی رہ گئے۔ وہ چونکی، سماعت کھل گئی، آوازیں آنے لگیں۔ اس نے مسز کامل کے ہاتھوں کو دیکھا، وہاں کوئی راکھ نہیں تھی۔ وہ چاول اٹھا کے چیک کر رہی تھی۔ تالیہ نے ایک گہری سانس بھری۔ میم، اس نے ہولے سے ان کو پکارا، کل آپ کی کسی دوست کا فون آیا تھا، میں بتانا بھول گئی۔ کس کا؟ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ چونک کے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ نام نہیں بتایا، مگر یہ کہا تھا کہ وہ ذرا مصروف ہیں۔ مگر میں آپ کو بتا دوں کہ آپ صدقہ دے دیں اور آگ وغیرہ سے احتیاط کریں، کیونکہ انہوں نے آپ کے بارے میں برا خواب دیکھا ہے۔
کیا دیکھا اس نے؟ وہ بے چین سی ہو کے پوری اس کی طرف گھوم گئی۔ وہ دونوں اب کاؤنٹر سے ہٹ کے کھڑی تھی اور سرگوشیوں میں باتیں کر رہی تھی۔ یہ کہ آپ نے ہاتھوں میں چاول اٹھا رکھے ہیں اور وہ راکھ میں بدل جاتے ہیں۔ شاید آپ کو چولہے اور ہیٹر وغیرہ سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اور اوہ، تم نے اچھا کیا مجھے بتا دیا۔ لیکن کون سی دوست تھی میری؟ نام؟ لیکن کہتے ہیں برے خوابوں کا بار بار ذکر نہیں کرنا چاہیے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ صدقے اور دعا وغیرہ کرا دیں۔ اس نے خوبصورتی سے بات کا رخ پھیرا تو وہ سر ہلا کے رہ گئی، البتہ چہرے پر بے پناہ پریشانی امڑ آئی تھی۔ مجھے لگتا ہے آپ کے ہاتھ جلنے والے ہیں یا آپ کے گھر کو آگ لگنے والی ہے۔ میں آپ کو بتا سکتی کہ یہ ورژن میں نے دیکھا ہے، نہ ہی یہ کہ میرے خواب ہمیشہ سچ ہو جاتے ہیں۔ اوہ میرے اللہ، یہ تحفہ نہیں، یہ تو قرض ہے۔ اس کے ساتھ سر جھکائے بازار میں چلتے ہوئے سوچ رہی تھی، ساتھ ہی بار بار ان کے ہاتھوں کو بھی دیکھ لیتی تھی۔ گوری کلائی میں انہوں نے خوبصورت سا سونے کا بریسلیٹ پہن رکھا تھا جس پر ننھے ستارے جھول رہے تھے۔ تالیہ نے یوں ہی اپنی خالی کلائی کو دیکھا اور پھر ایک دم وہ ٹھکٹھکا کے رکی۔ ذہن کے پردے پر ایک منظر لہرایا تھا، لاکر میں رکھی ڈبی، اس میں سجا بریسلیٹ۔ وہ وہیں سن سی کھڑی رہ گئی۔ ایک دم ساری گٹھیاں سلجھ گئی تھیں، پزل کے بہت سے ٹکڑے اپنے اپنے خانوں میں آ گرے تھے۔ لائبریری کے اندر مقدس باروب سی خاموشی چھائی تھی۔ اونچے ریکس، کتابوں کی طویل الماریاں، جگہ جگہ بچھی میزوں پر مطالعے میں منہوک سے دکھائی دیتے لوگ، کمپیوٹرز کے آگے بیٹھے کام کرتے اشخاص، غرض معمول کا خاموش سا ماحول تھا۔ ایسے میں دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوتی دکھائی دی۔ اس نے صبح کے ملازموں والے لباس کے برعکس سرخ خوبصورت اور قیمتی فراق پہن رکھا تھا۔ کوہنی پہ ڈیزائننگ بیگ تھا اور سر پر سفید ہیٹ جس سے نکلتے سیاہ بال کندھوں پر گر رہے تھے۔ دروازے پہ وہ رکی، ہیٹ کو ڈائمنڈ رنگ پہنی، انگلی سے ترچھا کر کے سیاہ آنکھیں آس پاس دوڑائیں۔ ایک لائبریرین جو قریب سے کتاب کی ٹرالی دھکیلتا گزر رہا تھا اسے دیکھ کے رکا اور جھٹ سلام جھاڑا۔ السلام علیکم مس ساشا۔ تالیہ نے شان بے نیازی سے سر کو خم دیا، پھر ادھر ادھر دیکھا تو وہ بولا، مسز تالیہ اس طرف ہیں، مسز لیانا اس طرف ہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرائی اور اسی طرح اٹھی گردن کے ساتھ آگے چلتی گئی۔ کونے میں ایک آڈیو روم تھا، شیشے کی دیواروں نے اسے مکمل بند کر رکھا تھا، گویا شیشے کا کوئی ڈبہ ہو۔ اندر تنگ سی جگہ پہ وہ پھنس کر بیٹھی سیاہ موٹی عورت دکھائی دے رہی تھی، اینک لگائے، بال جوڑے میں باندھے، وہ کتابوں میں الجھی ہوئی تھی۔ آہٹ پر اس نے نظر اٹھائی تو دیکھا تالیہ دروازہ کھولتی اندر داخل ہو رہی ہے۔ اتنے سالوں سے یہاں کام کر رہی ہو تادین، وہ ایک ڈھنگ کا آفس بھی نہیں دیتے یہ تمہیں؟ وہ مسکراہٹ دبا کے کہتی سامنے کرسی کھینچ کے بیٹھی، پرس میز پر رکھا اور ہیٹ کو مزید ترچھا کیا تو سیاہ اور چہرہ مسکراتی آنکھیں مزید واضح ہوئیں۔ آلیانہ بنت دانش، صابری کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ چاہے تو یہ پوری لائبریری خرید لے۔ خشمگی نگاہوں سے اسے گھور کے وہ بولی تو تالیہ نے آنکھیں اوپر اٹھائیں، پوری؟ چلو آدھی سے ہی۔ تادین نے ڈھائی سے تسکید کی، پھر آنکھ سے مکھی اڑائی۔ اور تمہاری یہ تنقید نظریں جو میرے اس کوز آفس کو پچھلے 20 سیکنڈ سے ملامت کر کے میرے اوپر ترس کھا رہی ہیں نا، میں ان کو کھلے دل سے معاف کر دوں گی، کیونکہ تم بھول رہی ہو کہ یہی وہ ڈبہ ہے جس میں بیٹھ کے ہم نے وہ تمام کام پلان کیے تھے جن کے باعث تم آج اس اونچے محل میں رہ رہی ہو۔ لگتا ہے بڑے زور کی لگی ہے۔ تالیہ نے افسوس سے سر دائیں بائیں ہلایا۔ تادین نے چبھتی نظریں اس پر جمائیں، ناک زور سے سگوڑی۔ اچھا چائے نہیں پلاؤ گی؟ وہ بور سی ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تادین نے افسوس سے اسے دیکھ کے گہری سانس بھری۔ تمہیں معلوم ہے ایک چائے کے اندر موجود کیفین انسانوں کتنا خطرناک اثرات سے دوچار کر سکتی ہے؟ بے شک
کہ چائے بہت سی بیماریوں کی دوا ہے، لیکن وہ چونکہ ایک بادشاہ تھا اس لیے اس پہ کبھی بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ چائے کی زیادتی سر درد، ٹینشن، بے خوابی، ہارٹ بیٹ، متلی، ڈائریا اور بہت سی بیماریوں کا باعث بن سکتی ہے۔ اور اسی لیے جب تم میرے گھر آتی ہو تادین تو میری پتی سب سے پہلے ختم ہوتی ہے۔ میں ایک موذی چیز سے تمہیں چھٹکارا دینے کی اپنی سی کوشش ہی کر سکتی ہوں تالیہ، لیکن اگر تم اس زہریلے مادے کی محبت میں، اس کی ایڈکشن میں اتنی مبتلا ہو گئی ہو تو میں اس سے زیادہ تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ اف، تم اتنی لمبی باتیں کیوں کرتی ہو تادین؟ مگر موٹی عورت نے میز پر رکھے مگ کا ڈھکن کھولا اور پیچھے سے تھرمس اٹھا کے اس میں گرما گرم چائے ڈالی۔ تالیہ نے شکریہ کہنے کو لب کھولے ہی تھے کہ تادین نے تھرمس واپس رکھی، کرسی پر پیچھے کو ٹیک لگائی اور مگ سے گھونٹ بھر کے تسلی سے اسے دیکھا۔ ہاں تو تم کیسے آئی؟ تالیہ نے گہری سانس لی، ایک چبھتی ہوئی نظر اس پہ ڈالی اور گویا ہوئی۔ تمہیں معلوم ہے میں کیوں آئی ہوں؟ اوکے۔ تادین نے مگ پرے رکھا اور اپنا ڈپلیکیٹ نکال کے اسکرین اس کو دکھائی، یوں کہ ٹیبلٹ تادین کے ہاتھ میں ہی تھا۔ یہ ہے وہ سکہ۔ وہاں ایک اعلیٰ کوالٹی کی تصویر نظر آ رہی تھی۔ تالیہ آگے ہوئی۔ نامعلوم ذرائع سے یہ سکہ چند برس پہلے منظر عام پر آیا تھا، تقریباً 17 سال پہلے۔ یہ سلطان مظفر شاہ کے زمانے کے سکوں سے مختلف ہے، لیکن ہر میوزیم اور ہر بیپاری نے اس سے متعلق بہت سی کہانیاں سنائی ہیں اور ہم دونوں جانتے ہیں کہ وہ سب جھوٹی ہیں۔ یہ سکہ زیادہ دیر کسی کے پاس ٹھہرتا نہیں ہے، یا بیچ دیا جاتا ہے، یا تحفے میں دے دیا جاتا ہے، یا نیلام ہو جاتا ہے۔ اس میں پورا ٹریول تو نہیں ڈھونڈ سکی، لیکن پچھلے 7 سالوں میں ہماری وہ رکی اور مناسب الفاظ ڈھونڈا۔ 11 بڑی جابس وارداتوں میں سے 5 میں یہ سکہ موجود تھا، اور باقی میں، اس نے بے قراری سے کہتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھایا تاکہ ٹیپ لے، مگر تادین نے اسے پیچھے کر لیا اور خفگی سے بھرویں سنگوڑی۔ اگر تم چند لمحات کا سکوت اختیار کرو اور مجھے خود کو متاثر کرنے کا موقع دو تو میں تمہیں دکھاتی ہوں کہ بے شک باقی 7 وارداتوں میں یہ سکہ موجود نہیں تھا، مگر ان 7 جگہوں پر جو چیزیں موجود تھیں، میں نے ان کی لسٹ بنائی تو کوئی اور چیز تھی جو ان 7 جگہوں پر موجود تھی، یہ ہے نا؟ وہ تیزی سے بولی تو تادین نے لب بھینچ لیے، منہ کا ذائقہ تک خراب ہو گیا، مگر ضبط کر کے کہنے لگی، ہاں، میں نے سارا دن لگا کر کرائم سین فولڈرز اور اپنے ریسرچ ورک کو جو ہم نے واردات سے پہلے کیا تھا اکٹھا کیا اور تمام فہرستوں کو کراس چیک کیا، تو وہ ایک آئٹم تھا جو ان سب میں مشترکہ تھا۔ بوجھو کون سا؟ ملکہ سلطنت کی ایک ملکہ کا سونے کا بریسلیٹ ہے نا؟ تادین نے کندھے ڈھیلے ہوئے منہ کھل گیا، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ چونکہ میں چائے بہت پیتی ہوں اس لیے میری یادداشت بہت اچھی ہے، اور آج مسز کامل کے ساتھ شاپنگ کرتے ہوئے ان کا بریسلیٹ دیکھ کے مجھے یاد آیا کہ ملکہ سلطنت کی ایک ملکہ کا بریسلیٹ بھی میں نے انہی 7 جابز میں سے 2-3 دفعہ دیکھا تھا، مگر نظر انداز کر دیا کیونکہ مجھے وہ نکلی لگا تھا، اور ہمیشہ اصلی اور تاریخی آرٹ پر ہاتھ صاف کرتے ہیں تادین، اور وہ مجھے تاریخی نہیں لگا تھا۔ اگر سب کچھ معلوم ہو گیا تھا تو میرے پاس کیوں آئی ہو؟ تادین نے برا سا منہ بناتے ہوئے ٹیپ زور سے بند کر کے میز پر رکھا، کیونکہ اگر تم نے سارا دن اس کام پر لگایا ہے تو شاید تمہیں کچھ ایسا معلوم ہوا ہو جو مجھے نہ ہو سکا ہو۔ اس پر تادین کھلے دل سے مسکرائی، ویسے میں غرور نہیں کرنا چاہتی، لیکن تم متاثر ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ تالیہ بی بی، کیونکہ نہ وہ سکہ کوئی سکہ ہے، نہ وہ بریسلیٹ کوئی بریسلیٹ ہے، یہ دیکھو۔ تادین نے ٹیپ اسکرین اس کے سامنے کی تو وہ چونک کے آگے کو ہو کے دیکھنے لگی۔ وہاں ایک طرف سکے کی تصویر بنی تھی اور دوسری طرف ایک زنجیر والا بریسلیٹ بنا تھا جس کے اوپر سونے کی مستطیل ڈلی سی تھی، جس کے آخر میں 3 دانت بنے تھے۔ بظاہر ایک سکہ ہے اور وہ ایک بریسلیٹ، لیکن اگر ان دونوں کو جوڑ دو تو تادین نے مسکراتے ہوئے بٹن دبایا تو ایک اور امیج جنریٹ ہوا جس میں ان دونوں اشیاء کے کنارے ملے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ یہ دیکھو کیا بنتا ہے، چابی۔ وہ مسیر سی بولی، یہ ایک چابی کے 2 ٹکڑے ہیں جس کے ساتھ زنجیر لگی ہے۔ ہاں،
یہ ایک ٹوٹی ہوئی چابی ہے جس کو ہمیں ڈھونڈنا ہے اور تمہاری تقدیر بار بار تمہیں اس کی طرف لے کر جاتی ہے لیکن تم کبھی سمجھ ہی نہ سکی۔ تالیہ کی آنکھوں میں چمک سی در آئی تھی۔ سکہ نکالنا تو کوئی مسئلہ نہیں، کل تنکو کامل کے گھر کچھ خاص مہمان آ رہے ہیں، ڈنر کی افراتفری میں زیورات ادل بدل کر کے سکہ نکال لوں گی۔ سکے کی کاپی ہم اس لیے تیار نہیں کریں گے کیونکہ بعد میں اگر ہمیں اس کو فینس کرنا پڑا تو تنکو کامل یہ دعویٰ نہ کر سکے کہ اس کے پاس بھی ویسا ہی سکہ ہے، ورنہ ہمیں اس کی اچھی قیمت نہیں ملے گی۔ تم بریسلٹ کو ڈھونڈ کے یہ کس کے پاس ہے؟ وہ دبے دبے جوش سے بولی تو تادیر نے ٹیک لگائے پرسوچ ہنگارہ بھرا۔ پھر مگ کا ڈھکن ہٹایا تو چائے کی خوشبو بھاپ کے ساتھ اوپر اٹھنے لگی۔ اس نے مگ لب سے لگایا، گھونٹ بھرا اور مگ نیچے رکھ دیا۔ اس دوران جیسے الفاظ جوڑے، جتنا ان دو چیزوں کی ملکیت کی چین کو میں نے دیکھا ہے تالیہ، ان دونوں کو کبھی کسی نے نہیں چرایا۔ ان کو یا مالک بیچ دیتا ہے یا کسی میوزیم کو عطیہ کر دیا جاتا ہے، یہاں کسی آکشن پر اس کی فروخت کر دیا جاتا ہے یا ملک خود ہی کسی دوست کو تحفہ دے دیتا ہے۔ مگر پھر وہ چپ سی ہوئی۔ تالیہ بغول اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی جس کے سامنے چائے کے بے رنگ دھوئیں کے ترلے بنتے دکھائی دے رہے تھے۔ مگر ایک عجیب بات مجھے محسوس ہوئی، تادین نے کہنا شروع کیا۔ میرا خیال تھا میرے ساتھ رہ کر تم نے عجائبات پہ حیران ہونا چھوڑ دیا ہے۔ ہاں، میرا ذہن ہر اس چیز کو مان سکتا ہے جس کو لوگ جھوٹ قرار دیتے ہیں، کیونکہ ہماری حکومتیں اور ہماری دانشور ہمیں ادنی سمجھ کر ہم سے حقائق چھپاتے آتے ہیں۔ لیکن یہ بات بھی عجیب تھی کیونکہ میں نے نوٹ کیا کہ ہر وہ پرائیویٹ اونر جس کے پاس یہ سکہ یا یہ بریسلٹ رہا ہے، اس کو کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، کوئی بڑی موذی بیماری۔ ہو سکتا ہے یہ تمہارا وہم ہو تادین، چھوڑو ان باتوں کو، بس اس بریسلٹ کو ڈھونڈو تاکہ ہم جلد از جلد اسے حاصل کر سکیں۔ پھر خلا میں دیکھتے ہوئے وہ گہری سانس بھر کے بولی، مجھے ایسا لگنے لگا ہے جیسے میں نے اتنے سال ضائع کر دیے۔ میں کل سے یہی سوچ رہی ہوں، میری قسمت مجھے اس چابی تک لے کر جانا چاہتی تھی اور میں دوسری چیزوں میں پڑی رہی۔ اس چابی کی قیمت ان سب سے زیادہ ہوگی یقیناً، مجھے لگتا ہے تادین، اس نے پر امید نظریں اس پر جمائیں، یہ وہی بڑی جاب ہے جس کا میں انتظار کر رہی تھی، میری آخری چوری۔ اس سے میں اتنا کما لوں گی کہ پھر دوبارہ کوئی غلط کام نہیں کرنا پڑے گا۔ تالیہ، کوئی چوری ہماری آخری چوری نہیں ہو سکتی، ہم نہیں بدل سکتے، نہ کبھی بدلیں گے۔ اس نے سمجھانا چاہا مگر وہ بضد تھی۔ مجھے لگتا ہے میں بدل جاؤں گی، اس لیے اس چابی کو ڈھونڈو تادین، ایک آخری اونچا ہاتھ مار کے ہم کسی دوسرے ملک چلے جائیں گے۔ میں فیصلہ کر چکی ہوں، پتہ نہیں کیوں میرا دل کہتا ہے کہ ہم اس کی کھوج نہ لگائیں۔ مجھے ڈر ہے کوئی بری شے، کوئی بلا ہمارا گھات لگائے نہ بیٹھی ہو۔ وہ غیر آرام دہ نظر آ رہی تھی۔ تم وہم کر رہی ہو، حوصلہ رکھو۔ وہ ناک سے مکھی اڑاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیگ بھی اٹھا لیا، تادین نے سمجھ کے سر ہلا دیا۔ اوکے، میں اسے ڈھونڈوں گی، مگر جو اس روز تم نے خواب دیکھا، تم نے بتایا تھا کہ اس میں بھی تم نے ایک آدمی کو کیچڑ میں لتھڑی چابی تمہارے طرف بڑھاتے دیکھا تھا۔ یاد کرتے ہوئے وہ چونکی۔ کیا وہ یہی چابی تھی؟ چائے کے مگ کا ڈھکن ہٹایا تالیہ ٹھہر گئی، خود بھی جیسے وہ چونکی تھی۔ ہاں، وہ یہی تھی۔ اس نے ٹیبلٹ اٹھا کے پھر سے اس چابی کو غور سے دیکھا۔ اسے کچھ یاد آیا تھا، ایک ننھی کلائی پہ بندھا بریسلٹ، پزل کا ایک اور ٹکڑا عین اپنی جگہ پر آ گرا تھا۔ ویسے وہ آدمی کون تھا تالیہ؟ تادین نے تجسس سے پوچھا، مگر وہ سن نہیں رہی تھی، وہ کہیں اور گم تھی۔ میں نے یہ بریسلٹ دیکھ رکھا ہے پہلے، مجھے معلوم ہے یہ کس کا ہے۔ پھر اس کے چہرے پر سختی آ گئی، جیسے وہ بے چینی دکھ کی ملی جلی کیفیت ہو۔ مسز ماریا، آپ نے اچھا نہیں کیا۔ اس نے ٹیبلٹ چٹکا اور تن فن کرتی باہر نکل گئی۔ تادین حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی، اسے کیا ہوا؟ آئی ہوپ کہ گائز آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئے گی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے کل تک کا انتظار کیجیے اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اور ہاں، نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے اور بیل آئیکن پر پریس کر دیجیے، اور اگر ہو سکے تو لائک اور کمنٹ بھی کر دیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے۔